बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में मेरी जानब से और राजा कफ़ील अहमद ख़ान साहब की जानब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, गुज़श्ता कल आपने पार्लियामेंट हाउस के सामने जो हंगामा देखा वो भी आपने और पूरी दुनिया ने देखा होगा, और उसी पार्लियामेंट के अंदर जो इंतखाबात, जो वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट देने का प्रोसेस था वो भी आपने देखा, और उसी से चंद दिन पहले यानी 4 या 5 दिन पहले जो सेनेट के इलेक्शन हुए और उन इलेक्शन में जो जिस तरह से वोट दिए गए और जिस तरह से सिलेक्शन हुई वो प्रोसेस भी आपने देखा, और जिस तरह से पैसे की तकसीम और उसके वीडियो पूरी कौम ने देखे वो प्रोसेस भी आपने देखा। और हमारी अदलिया या हमारी जो इलेक्शन कमीशन है जिन्होंने फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने का हल्फ उठाया हुआ है उन्होंने भी वो वीडियो देखी होगी और वो सारा प्रोसेस है देखा होगा। और वो गुज़श्ता 15 साल या 20 साल से ये प्रोसेस सारा देख रहे हैं कि हमारी सियासत में या अपर हाउस में या लोअर हाउस में जो पैसे की रेल पेल है वो किस तरह से चलती है, और कौन लोग हैं जो आकर इस पार्लियामेंट हाउस में बैठ सकते हैं, उनकी जेब में कितना पैसा होना चाहिए। नाज़रीन, गुज़श्ता 74 सालों से हम इस मुल्क को, यानी एक बंदा आया जिसने 60s में आकर इस मुल्क की इंडस्ट्री को बनाया, उसने ज़राअत को प्रमोट किया, लेकिन एक उसी के बाद फिर हमारे सियासी जमहूरियत के अलमबरदार जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब आए। उन्होंने इस सारे प्रोसेस को जो प्रेसिडेंट अयूब ने किया था उसको डीनेशनलाइज किया और उसके बाद उसको नेशनलाइज किया, और आज उसी प्रोसेस को दोबारा फिर रिवर्ट बैक करके डीनेशनलाइज कर रहे हैं। ये हमारी 74 साल तारीख है। नाजरीन, हमारे यहाँ कोई पैसे का लेन देन, पैसे देकर सियासत में आना, पैसे देकर तो वजारत लेना, पैसे देकर तो वज़ीर आज़म बनना, पैसे देकर सदर बनना, ये कोई बुराई में, कोई ऐब में इस बात शामिल नहीं। और हम खामखा जो गालियाँ देते हैं वो और लोगों को, काफरों को देते हैं, वो तो हमारा ये मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन याद रखें, और मैं आपको ये बात बताने में मैं ये समझता हूँ कि हक बजान हूँ कि आज से कुछ चंद 100 साल पहले यहूदियों के यहाँ भी यही कहतुर्रजाली थी, यानी उनको लीडरशिप नहीं मिल रही थी। यहूदी साइंटिस्ट तो थे, लीडर थे, सियासतदान थे, तारीखदान थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन उनको कोई अच्छा लीडर नहीं मिल रहा था। तो यहूदियों ने अपने एक प्रोसेस के थ्रू अपने उलमा से अर्ज़ की कि हमें दुआ करें अल्लाह के यहाँ कि खुदा हमें कोई अच्छा लीडर दे दे। तो 650 यहूदी उलमा ने उस वक्त जाकर यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस में जाकर अल्लाह बावजू होकर तो अल्लाह से दुआ मांगी कि ए रब्बिल आलमीन हमें कोई अच्छा लीडर दे दे। तो यहूदियों को अच्छा लीडर बन गया। आज पूरी दुनिया में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहूदियों की हुक्मरानी है, और उनकी हुक्मरानी के नीचे हम लोग सांस ले रहे हैं। ये अलग बात है कि हमारी तकरीरें या हम हक़ाइक़ और हम सच्चाई को मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते। नाज़रीन, मेरे साथ आज इस प्रोग्राम में जो शरीक महफ़िल हैं उनमें मशीर हुकूमत आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर जनाब सैयद नसीबुल्लाह शाह साहब गर्देज़ी है, और उन्हीं के साथ हमारे एक ओवरसीज़ यानी डायस्पोरा के लीडर, कश्मीर सॉलिडेरिटी के प्रेसिडेंट जो नॉर्थ अमेरिका से, कनाडा से तशरीफ़ लाए, सैयद अरशद हुसैन, वो भी मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। और इनके तारफ़ या इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त तकरीबन 80 लाख से ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके बलबूते पर जनाब इमरान खान साहब आपने भी अपनी सक्सेस स्टोरी बनाई, और आपने इनके सामने आके जाकर जो झोली फैलाई और इन्होंने आपकी झोली में वो खैर डाला, वो पैसा दिया जिसकी वजह से आपने हॉस्पिटल, अपना जो हॉस्पिटल बनाने में कामयाब हुए, और वही आपकी प्री क्वालिफिकेशन बनी, और आप आज इससे 22 करोड़ अवाम के वज़ीर आज़म हैं। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इनका जो सबसे बड़ा ताल्लुक, जो उनकी जो अक्सरियत है वो आज़ाद कश्मीर से उनका ताल्लुक है, और ये लोग
کشمیر کے حوالے سے آج تک جو کشمیر کے مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر جو زندہ رکھے ہوئے ہیں وہ صرف یہ کشمیری اور یہ اوورسیز پاکستانی یہ لوگ ہیں، انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اور میں جناب عمران خان صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آپ جب اقوام متحدہ میں تشریف لے گئے تھے اور آپ کو اقوام متحدہ کے باہر زندہ باد کے نعرے لگانے والے یہی کشمیری تھے، یہی لوگ تھے جو اپنا خرچہ کر کے ہزاروں میل گاڑیاں ڈرائیو کر کے تو کینیڈا سے یا دیگر اسٹیٹ سے وہ اس نیو یارک میں جمع ہوئے تھے اور آپ کو زندہ باد اور مودی کو مرد آباد اور کشمیر کے حق میں انہوں نے تحریک اور آپ کی توجہ اور دنیا کی توجہ دلانے میں یہ اس وقت وہاں آپ کے ساتھ رہے۔ لیکن اس وقت سے لے کر آج تک آپ کشمیر کو تو بھول گئے، آپ کی جو کشمیر جو فارن افیئرس تھی اس حوالے سے آپ تمام جو کچھ تھا وہ بھول گئے، اور آج سید علی گیلانی جو گزشتہ 74 سال سے کشمیر پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان کا جو نعرہ لگائے ہوئے کھڑے تھے، علم لے کر کھڑے تھے، آج ان کو آپ کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ غدار قرار دے رہے ہیں۔ ہم اس حوالے سے سب سے پہلے میں آغاز کروں گا اپنے ارشد صاحب سے، اور راجہ صاحب میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ آج علی گیلانی صاحب کے حوالے سے آپ اسپیشلی اپنی جو تبصرہ کریں۔ جی ارشد صاحب موسٹ ویلکم، آپ تشریف لائے ہمارے اس پروگرام میں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ابھی جو 14 تاریخ کو یعنی کشمیر کے حوالے سے پھر آپ ایک کانفرنس کرا رہے ہیں، آپ کو تو چھٹیاں گزارنی چاہیے تھی اپنی عزیز و اقاربہ کے ساتھ، لیکن آپ یہاں بھی آ کر اس کشمیر کے درد کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر آپ اپنے ناظرین سے شیئر کریں کہ آپ نارتھ امریکہ میں اس یونائٹڈ نیشن میں اور یہاں جو اب یہ توجہ چاہ رہے ہیں پاکستانیوں کی، وہ کس حوالے سے یہ کشمیر کانفرنس کرا رہے ہیں؟ بہت شکریہ گردیز صاحب اور آپ کے سچ ٹی وی کا اور آپ کے مہمانوں کو السلام علیکم۔ اصل میں اس وقت جو میں ایز اے کشمیری آئی تھنک کہ ہمارا سب سے مشکل دور سے گزر رہے ہیں اس وقت ایز اے کشمیری، اور انفارچونیٹلی جو بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری خواہ وہ آزاد کشمیر کی سیاسی لیڈرز ہوں یا جماعتیں ہوں یا پاکستان کی، انہوں نے لٹریلی کشمیر کے ایشو کو بلا دیا ہوا ہے۔ اسی کو ذہن میں رکھ کے بہت سارے ہم جو کشمیری ڈائسپورا ہیں، اوورسیز کشمیری، انہوں نے مل کے تو یہ پروگرام بنایا کہ ہم کشمیر سالیڈیرٹی کونسل کے نام سے ایک ایسا فورم بنائیں جس کے 2 بنیادی خطوط ہیں۔ ایک یہ کہ ہم انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو اٹریسٹیز ہو رہی ہیں، جو بربریت ہو رہی ہے کشمیریوں کے ساتھ، اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور دوسرا جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ریزولیشنز کے تحت ہمارا جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن ہے وہ کشمیریوں کو ملنا چاہیے۔ ان 2 نکات کے اندر رہتے ہوئے 2-3 چیزیں اور ہیں جو کہ کرنے والی ہیں، وہ یہ کہ ہماری یہ خواہش ہے اور ہماری یہ ریکویسٹ ہے، حکومت کے نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میڈیا سے لوگ ہیں، کہ آزاد کشمیر کی حد تک جو سیاسی جماعتیں ہیں، آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا کوئی ایک پلیٹ فارم سے اس طرح کا کوئی میسج ہو دنیا کے لیے یا پاکستان کے لیے کہ بھائی ایز اے وکیل آپ کشمیر کا ایشو کس طرح کس ڈھنگ کے ساتھ پیش کریں۔ سیکنڈ جو سب سے امپارٹنٹ چیز ہے، اور مجھے اس کے اوپر جو ہے نا سٹریس کرنا پڑے گا کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر، آئی ڈونٹ نو کہ یہاں پہ لوگوں کو کیوں احساس نہیں ہو رہا یہ کہ یہ کوئی ناگوانی آفت نہیں ہے۔ لائن آف کنٹرول پہ پچھلے 73 سالوں سے یہ ہو رہا ہے ظلم و ستم، اور وہاں پہ -20 -30 میں جو ہے نا بچے ننگے پاؤں، خواتین، ان کے ساتھ یہ اس طرح ہو رہا ہے۔ ان حکومتوں کے پاس اگر 4 لاکھ روپیہ چیف سیکرٹری کو انکریز کرنے کے لیے ہے، ان حکومتوں کے پاس اگر 3,75,000 انکریز کرنے کے لیے ہے، تو ان کے لیے یہ کم از کم اس طرح کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے کہ یہ جب اس طرح کا ظلم و ستم انڈیا کی طرف سے ہو تو ان کو SOS بنیادوں پہ۔ جی مشیر حکومت آزاد جموں کشمیر سید نصیب اللہ شاہ صاحب، آپ کی مہربانی، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اپنے ناظرین کو۔ لیکن ناظرین، خوش قسمتی سے میں بھی، میرا تعلق بھی اسی گاؤں اسی علاقے سے ہے جہاں سے سید نصیب اللہ شاہ صاحب تعلق رکھتے ہیں، اور یہ جو جس علاقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہاں سے۔ لیکن یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ اس علاقے کی جتنی سڑکیں اور اس وقت کی جو سڑکیں بن رہی ہیں
وہ اپنی مدد آپ کے تحت بن رہی ہے. مثلاً ان کے گھر میں جو سڑک جا رہی ہے اس کو سلوٹ کوٹھیا روڈ کہتے ہیں. اس کا کل ہی مجھے بہت بڑا ایک وفد بھی ملا اور انہوں نے اپنے ویڈیو بھی شیئر کی, اور وہ سڑک جو ہے وہ تقریباً کوئی 3-4 کروڑ روپیہ اکٹھا کر کے اس پر کنکریٹ کر رہے ہیں, اور ان کے گھر تک بھی جائے گی, اور وہ دیگر یعنی تقریباً 5-6 کلومیٹر وہ سڑک بنا رہے ہیں. اسی طرح اس ضلع یعنی اس ضلع پنچ میں اور باغ میں جو اس وقت سڑکیں بن رہی ہیں وہ 80% لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بنا رہے ہیں. تو میرا سب سے پہلی یہ گزارش ہوگی مشیر حکومت آزاد جموں کشمیر سے کہ آپ کی حکومت کی سکسس سٹوری کیا ہے, آپ نے عوام کے جو 4 سالوں میں جو کام کیا اس حوالے سے آپ بتا سکیں گے کہ عوام تک آپ نے جو فیسلٹیز ایکسٹینڈ کی ان کی کیا, ان کا اشر کیا ہوا یا ان کی پروگریس کیا ہے, اس حوالے سے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید محمود گردیز صاحب آپ کا اور آپ کے اس سچ ٹی وی نیٹ ورک کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی مدد آپ کے تحت جس سڑک کا آپ نے حوالہ دیا وہ تھوڑا سا میرا خیال ہے آپ کی شاید علم میں وہ بات نہیں ہے. یہ سڑک نیچے سے جو جاتی ہے مین ہائی وے جو ہے, اس سے جو سڑک اوپر سلوٹ کوٹھیا جہاں سے آگے وہ سڑک سٹارٹ ہو رہی ہے وہاں تک یہ ساری جو کاوش ہے وہ بریگیڈیئر سید اختر حسین شاہ اور میری کاوش ہے, اور اس میں سارا رقبہ بھی میکسیمم جو ہے وہ میری زمین جو ہے اس سے سڑک گزرتی ہے وہاں تک. تو اس کو ہم نے سلوٹ تک اس کو لنک کیا ہے اور وہ ماشاءاللہ پوری کارپیٹڈ ہے, اس میں کوئی رکاوٹ کوئی کسی قسم کی وہ نہیں ہے. البتہ اس سے آگے جو بات آپ نے کہی ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت 15-16 لاکھ روپیہ دوستوں نے اکٹھا کیا جو بیرون ملک جس طرح سے لوگ ہیں. اور اس کے علاوہ میرے خیال میں جس کو جنوبی باغ کہنا چاہیے اس میں اس طرح کی کوئی پروجیکٹ نہیں ہے جو اپنی مدد آپ کے ہیں. زیادہ تر جتنے بھی پروجیکٹ ہیں وہ چاہے وسطی باغ میں, شرقی باغ میں, غربی باغ میں, وہ سارے کے سارے پروجیکٹ حکومت آزاد کشمیر کے ہیں, اور الحمدللہ 75% تک وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. چلتے پھرتے جو بہت دشوار گزار علاقے تھے اس میں بھی وہاں تک وہ سڑکیں پہنچ گئی. ایک ضمن سوال تھا, چونکہ آپ کی حکومت کا بڑا دعویٰ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کی میں یہ ویڈیو بھی چاہوں گا کہ عوام سنیں. میاں صاحب آزاد کشمیر کا انتخاب آ رہا ہے جولائی میں, انشاءاللہ جولائی میں ہوگا. آپ کو یقین دلاتا ہوں یہاں میرے بھائی نے حافظ صاحب نے کوئی ذکر کیا تھا, یہ ہم عادی ہیں اس بات کے, ہم نے مقابلہ کیا ہے اس کا, اس سے پہلے بھی انشاءاللہ کریں گے. اور یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ نہیں کرنے دیں گے کسی کو. میں نے ان کو پیغام دیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے آزاد کشمیر کے اندر کوئی چھیڑخانی کی, میں بخدا آپ کے سامنے کہتا ہوں سب کے سامنے, میں اس پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے باہر پوری اپنی کابینہ اراکین اسمبلی کو بٹھا کر وہ پریس کانفرنس کروں گا, میں آپ کے چیچڑے اڑا کے چھوڑ دوں گا اگر آپ نے آزاد کشمیر کے عوام کے اوپر جو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی. وہ فرما رہے ہیں کہ نمبر 1 کہ میں نے 86 ارب روپیہ آزاد کشمیر کی ڈیولپمنٹ پہ لگایا, نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ فرمایا کہ اگر میں 2 گھنٹے کی مسافت پر یعنی دارالخلافہ سے مظفر آباد 2 اور 3 گھنٹے کی مسافت پر ہوں, اگر آزاد کشمیر میں فیڈرل گورنمنٹ نے آئندہ ہونے والے الیکشن میں مداخلت کی تو میں ان کو یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھ کے ان کے چیتھڑے اٹھا دوں گا. اس حوالے سے جو پرائم منسٹر صاحب کا جو پیغام تھا وزیر اعظم پاکستان کو وہ کیا ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ وہاں الیکشن میں مداخلت کرے گی؟ اور مسلم لیگ نون اگر آپ آزاد کشمیر میں لے جا سکتے ہیں, اور آپ کی پیرنٹ جو جماعت تھی آل مسلم کانفرنس جو تھی جموں کشمیر مسلم کانفرنس تھی, اور اس کا تیا پانچا کرنے میں میرا خیال ہے کہ آپ پرانے مسلم کانفرنسوں کا بڑا ہاتھ ہے, تو اس حوالے سے بھی اپنے ناظرین کو کچھ شیئر کر دیں پلیز. گزارش یہ ہے کہ میں اس حوالے سے یہ چونکہ لمبی ڈیبیٹ ہے میں یہ اس وقت وہ جماعتی معاملات نہیں اس وقت ڈسکس کروں گا. سب سے پہلی جو میں بات جو آپ نے فرمائی آزاد کشمیر میں ڈیولپمنٹ, تعمیر و ترقی اور گڈ گورننس اور ہمارا یہ 4.5 سالہ دور جو ہے یہ کس طرح سے, اس کے لیے تو سب سے پہلے میں سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کا
اور پھر اس کے بعد جو ہے شاید خاقان عباسی صاحب جو وزیر اعظم 1 سال کے لیے بنے، ان کا پوری میں نہیں بلکہ پوری کشمیری قوم ان کی شکر گزار ہے اس بات پر کہ ہمارا جو بجٹ تھا 75 ارب روپے کا، اس کو انہوں نے 1.25 خرب روپے کا کیا، اور ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ ہمارا 10 ارب روپے کا تھا، اس کو ڈبل کیا، یعنی 25 ارب روپے کے اوپر لے کے گئے۔ اور الحمدللہ میں پورے دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس میں آج تک 4.5 سال ہمارے مکمل ہو گئے، وہ جتنا ہی پیسہ آیا اس میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ ہماری حکومت میں یا کسی وزارت میں کسی محکمے میں کوئی کرپشن والی بات پر انگلی نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس سارے پیسے کو اس کی میکسیمم، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ 75% تقریباً اس کے منصوبے مکمل ہو چکے ہیں، اور میں چونکہ مسلم لیگ نون اے جے کے پنجاب چپٹر کا صدر بھی ہوں، اور میں زیادہ تر میرا پاکستان میں پنجاب کا صدر ہوں، چلنا پھرنا ہوتا ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سہولتیں جو پنجاب کے مختلف علاقوں میں وہ سہولتیں نہیں ہیں جو آزاد کشمیر کے دشوار گزار علاقوں میں وہ سہولتیں پہنچی ہوئی ہیں۔ تو اس میں کوئی شک و شبہ کہیں کمی پیشی تو رہ سکتی ہے، 100% اس کو تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جہاں تک بات ہم نے ہماری حکومت کی ہے کارکردگی، تعمیر و ترقی، اور خاص طور پہ NTS کا یہ جو سسٹم لے کے آئے، جو اس کو خاص طور پہ جو میرٹ پہ لوگ آتے تھے ان کا حق مارا جاتا تھا، سفارشی لوگ، اور دوسری جس طرح وہ کہنا چاہیے اس کی بنیاد پر وہ آگے چلے جاتے تھے، اس کو ہم نے ختم کیا الحمدللہ۔ اگر کارکردگی کی بنیاد پر انصاف سے کوئی نقب زنی نہ کی گئی، میں اس کو نقب زنی کہوں گا، اور کوئی ایسی کوئی خفیہ ہاتھ جو ہے اس نے اگر وہاں پر کوئی اگلے آنے والے الیکشن میں وہ خفیہ ہاتھ استعمال نہیں ہوا، تو ہم پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ہم 2 اکثریت سے پھر حکومت بنانے جائیں گے۔ جہاں تک آپ نے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور بریک سے واپس آ کر ہمیں راجہ صاحب سے یہ چاہیں گے کہ راجہ صاحب آپ کی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے، اور سید علی گیلانی کے حوالے سے، اور آزاد کشمیر میں جو بجٹ جو ہے وہ اپنے تصرف میں جو لایا گیا اس حوالے سے آپ کا ایکسپرٹ اوپینین کیا ہے؟ اسٹے ود اس پلیز۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو جی راج صاحب موسٹ ویلکم۔ شاہ صاحب نے جس طرح اپنی گفتگو میں فرمایا کہ ہماری دی موسٹ سکسیسفل گورنمنٹ، دی موسٹ سکسیسفل جو بجٹ ہم نے استعمال کیا اور اس کا تصرف عمل میں لایا گیا، وہ آزاد کشمیر میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ جو اس وقت ہو رہی ہے، یعنی یہ جو لوگ اپنی آپ کے تحت جو سڑکیں بنا رہے ہیں اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ، اور بالخصوص علی گیلانی کے حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان سے آغاز کریں کہ کشمیر کمیٹی کے جو چیئرمین پاکستان، ایسا جاہل مطلق انسان کہ اس نے علی گیلانی صاحب کو غدار قرار دے دیا، اس حوالے سے آپ کا کیا شاہ صاحب؟ ایک تو جیسے نصیب اللہ گردی صاحب نے بات کیا، ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے جو حکومت نے کی یہ 5 سالوں میں کیا اقدامات کیے۔ تو جو علی گیلانی صاحب نے جو اپنے تفصیلات خدشات کا اظہار کیا کہ جو پاکستان اور انڈیا کے DGMOs نے کنٹرول لائن پہ جو سیز فائر تو پہلے سے تھا، لیکن اس پر مکمل عمل درآمد کا انہوں نے اعلان کیا کہ آج کے بعد کو کنٹرول لائن پہ سنگل گولی نہیں چلے گی، یعنی سیز فائر نہ صرف کنٹرول لائن بلکہ ورکنگ باؤنڈریز میں جو سیز فائر لائن کے جتنے آج تک معاہدے ہیں اس پر مکمل پاسداری کریں گے۔ اسی میں وہ جو سری نگر میں انڈیا کا جو GOC ہے اس نے وہاں پر اگلے دن پریس کی، اس نے کہا ہمیں نئی دلی سے جو ڈائریکٹیو جاری ہوئی ہیں پہلی دفعہ کہ آپ نے سنگل گولی بھی نہیں چلانی۔ تو اس کے فوراً علی گیلانی نے کہا کہ اگر یہ سیز فائر کیسے ہو گیا، پھر اس میں 5 اگست کا جو بھارتی اقدام تھا وہ کیا بنا، تو وہ بیچ میں وہ ادھر رہ گیا تھا۔ پھر اگر یہ سیز فائر کرنا تھا تو کشمیریوں کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ اس کا احتجاج بالکل بچا تھا کہ یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہمارا واحد وکیل ہے پاکستان اس وقت ہے، اور آج تک کشمیر کے حوالے سے جتنے بھی حکومت پاکستان نے فیصلے کیے ہیں، وہاں پرویز مشرف کا 4 نکاتی فارمولہ، یا اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو یا بینظیر بھٹو صاحبہ، جنرل ایوب خان، جتنے بھی لوگ یہ فیصلے کر کے کشمیریوں کو بتاتے تھے یہ ہو گیا تو آپ اس پر ہماری حمایت کریں۔ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر پاکستان کو کتنا ہی اچھا ہو جاتا تھا اگر یہ سیز فائر کرنے جا رہے تھے تو حریت کانفرنس کو اعتماد میں لیتے، آزاد کشمیر لیڈرشپ کو اعتماد میں لیتے کہ ہمیں اس لیے یہ ناگزیر ہے لہذا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑا امن کی ضرورت ہے جو سیز فائر لائن پر جو ہمارے کشمیر رہتے ہیں وہ نیتے لوگ ہیں، ہندوستان کے فائرنگ سے ادھر سے جو پاکستان کا گولا جاتا ہے تو دونوں طرف سے کشمیری آباد ہے،
جو نہیں انڈیا پاکستان کا گولہ بھی جائے گا تو کشمیری بھی متاثر ہوگا، وہاں سے انڈیا کا یہاں پہ. تو اس میں کوئی دو رہنے کی امن کی اشد ضرورت تھی وہاں کے لوگوں کو رہنے والے، تاکہ وہاں سے جانے بچائیں تھے. اب جو علی گیلانی کو بجائے جو یعنی چیئرمین کشمیری کمیٹی کو اس کو وضاحت کر کے اس کو مطمئن کرنا چاہیے تھا، جو شخص اس کو مطمئن کرنا سالوں سے پاکستان کا اس کو مطمئن کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے اس وجہ سے کیا، تو لہٰذا آپ کو یہ تفصیلات خدشات نہیں ہونے چاہیے. ہم آپ کے کشمیر کاس کے ساتھ کھڑے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کھڑے ہیں، پاکستان کے تمام ادارے کھڑے ہیں. اس کو جواز ان کو مطمئن کرنے کے بجائے جو اس نے ٹویٹ کیا تو وہ اتنا شرمناک ہے اور اتنا افسوسناک ہے کہ آپ کشمیر کے ایک ایسے شخص کے اوپر آپ اس طرح کا شک کریں کہ جو مخالفت کر رہا ہے وہ ہندوتوا کا ایجنٹ ہے، یعنی وہ جو ہندوستان کا ایجنٹ ہے. تو اگر علی گیلانی بھی آج اتنی طویل جدوجہد کے بعد، جس کی 40 سال سے زندگی جو اس کی جیلوں میں رہی ہے صرف کس لیے پاکستانی خاطر، کہ اس کے اوپر اگر جا کر اس کی پاکستانیت پہ، اس کی کشمیریت پہ، اس کی کشمیر کاز کے ساتھ وابستگی اوپر اگر کوئی شخص یا کوئی ادارہ اگر وہ شک کرے، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. تو ہمارا مطالبہ تو یہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو اور پاکستان کے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور فوراً جو کشمیر کمیٹی ہے اس کو فوراً وضاحت کر کے آپ نے یہ ٹویٹ واپس لینا چاہیے، یعنی واپس لینا چاہیے. پھر اس کی انکوائری ہو کہ اس نے بغیر ایسے اس نے کیسے کر دیا ایک اتنے بڑے کشمیر لیڈر کے اوپر. اور بالکل اس کے اوپر کہ سیز فائر ہوا ہے اور اس کے اوپر بالکل شکوک شبہات ہیں، کشمیریوں کے تفصیلات ہیں کہ پھر وہ 5 اگست کا اقدام کدھر گیا. وہ جو ہندوستان تو کشمیر کو ختم کر چکا ہے، آزاد کشمیر اور گلگت کو اس نے اپنے نقشے میں شامل کیا ہوا ہے، تو کیا پاکستان نے اس فیصلوں کو تسلیم کر لیا؟ وہ پھر کدھر گیا؟ حکومت وزیر اعظم پاکستان کو دفتر خارجہ کو وضاحت کرنی چاہیے تھی نا کہ پاکستان تو سیز فائر کر رہا ہے، سیز فائر کی ضرورت کس ٹائم ہے. شاہ صاحب آپ کو یاد ہے پچھلے ہفتے میں 24 رکنی یورپین سفیروں کا وفد گیا سری نگر یا جموں گیا، تو وہ پوری آ کر اس نے بریفنگ دی کہ امن ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ جو ہندوستان نے 5 اگست کا اقدام اٹھایا تو کیا ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا وہاں سے، ابھی اس کے بعد امن ہو گیا، وہاں ایکسرے پسندی ختم ہو گئی، گولی نہیں چلی، مجاہدین کی ہم نے ساری سرگرم کر دی. تو پھر کیا اتنی بڑی جدوجہد کی 72-73 سالوں میں 4, 5, 6 لاکھ جو کشمیری مرے ہیں، اور یعنی گزشتہ تقریباً 1988 کے بعد سے ایسا تقریباً کوئی 1 لاکھ سے زائد جو گنو کشمیری شہید ہوئے. تو پھر یہ اکثر سازی کیوں کی گئی ہے؟ بالکل کشمیریوں کو تفصیل حکومت پاکستان کو وضاحت کرنی چاہیے، اور یہ ذمہ داری ہے وزیر اعظم پاکستان کے، وہ اپنے کشمیریوں کو، علی گیلانی صاحب کو، حریت کانفرنس کو، باقی جتنے لیڈرشپ ہیں ان کو مطمئن کرے. اب آتے ہیں جو بات سی کہ نصیب اللہ گردیز صاحب نے کہا جو اس کو حکومت نے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے، وزیر اعظم راجہ فاروق ادر صاحب جو مسلم نون کے ہیڈ بھی ہیں، وزیر اعظم بھی ہیں، تو انہوں نے ترقیاتی بجٹ کا اضافہ کیا. جیسے آپ نے کہا کہ اب تک ان کے پانے 85 ارب. اگر اتنے بڑا پیسہ لگا ہے شاہ صاحب آزاد کشمیر میں، تو میرا آزاد کشمیر کو سڑک بچنی نہیں چاہیے تھی. یعنی کوئی گاؤں محلہ، یعنی کوئی فرمایا کہ 15-16 لاکھ آپ کے کتنے سڑکیں، میں کہتا ہوں آپ کے جو پاکستان کے ساتھ لنک ہونے والی آزاد کشمیر اور پاکستان کو ملانے والی سڑکیں کچھ 6-7 راستے ہیں، 6-7 راستے. یہ شاہ صاحب جو یہ کنڈرا سے ہیں ارشد صاحب، تو یہ ان کو ابھی شرم آ رہا ہوگا، یا میں 73 سالوں کے بعد بھی اپنے گاؤں میں آ رہا ہوں، اسی سڑک ہے وہی ٹوٹی پوٹی. تو انہوں نے بھی اپنی مدد آپ کے ساتھ سڑک بنائی ہے، اصل بات فرق ہے. ہم چاروں آدمی، ہمارا تعلق باغ سے ہے. میں شاہ صاحب سے پوچھوں گا ان 4 سالوں میں مجھے باغ میں کوئی ایک 5 سالہ منصوبہ بتا دیں کہ حکومت نے کوئی پانی کا منصوبہ شروع کیا ہو، کوئی سڑک کا منصوبہ شروع کیا ہو. وہ جو ہمارے 2005 میں جو ہمارے زلزلے سے متاثرہ جو ہمارے اسکول، ہمارے جو تعلیمی ادارے تباہ ہوئے تھے، 600 کے ابھی تک ٹینڈر نہیں ہوئے. اگر وزیر اعظم کے پاس 85 ارب پہ آ گیا تھا تو آپ نے اپنے بچوں کو اسکول کی عمارتیں کیوں نہیں دی؟ کیوں کس کی طرف دیکھ رہے ہو؟ کیا بھارت کی طرف دیکھو گے وہاں سے فنڈ آئے گا، کوئی UN کا فنڈ جو آپ اپنے پیسے خرچ نہیں کر رہے ہو؟ آپ کا یہ دل نہیں چاہ رہا جو چکار کا اسکول ہے، جو بنی مناسا کا اسکول ہے، جو چترا ٹوپی کے اسکول ہیں، جو پورے آزاد کشمیر جو 3 ضلعوں کے اسکول ہیں، آپ کے ابھی بھی لاکھوں بچے ہمارے شدید سردی میں انہوں نے بغیر چھت کے گزارا ہے، ٹینٹوں میں وہاں بچے ہیں. ایک طرح ابھی شدید جو ہے وہ گرمی شروع ہو گئی تو ان کے پاس عمارتیں نہیں ہیں، تو پھر یہ تعمیر و ترقی کے سارے دعوے جڑ. پھر میں ایک بات شاہ صاحب کو پتا ہے کہ ہاڑی گل میں واٹر ٹریٹمنٹ ایک یعنی اس لگا منصوبہ
بڑی مطلب جو واٹر سپلائی اسکیم تھی وہ کوئی 20,000 آبادی کو ان کی حکومت نے 2-3 کروڑ پہ خرچ کرنے کو نہیں کہ ہم اس واٹر سپلائی اسکیم کو چلائیں. یعنی اس پر 8 کروڑ خرچ ہو چکا ہے لیکن مرون کنن سیم صاحب نے وہ اتنا بڑا منصوبہ شروع کیا کہ وہ 18-19 ہزار آبادی کے لیے تھا. ان کی حکومت نے اس کو چند کروڑ خرچ کر چلانے کی زحمت گوارا نہیں کیا ہے کہ یہ لوگوں کو پانی پینے کے لیے نہیں ہے. آپ 14 مارچ کو اپنی جو کانفرنس کرانے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی چاہوں گا کہ آپ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ کون کون سے مہمان آپ نے مدعو کیے ہیں اس کانفرنس میں آئیں گے. اور نمبر 2 آپ ابھی شاہ صاحب ہمارے محترم ہیں اور واقعی سیاسی ورکر ہے, بڑے سیاسی ورکر ہے. میں گزشتہ کم از کم 50 سال سے ان کو سرگرم عمل سیاست میں دیکھ رہا ہوں. لیکن آپ نے بھی جو اپنے گاؤں میں جو سڑک لے گئے ہیں, جو ان کا بھی گاؤں ہے, آپ کا بھی ہے, وہاں بھی آپ لوگوں نے کینیڈا سے, امریکہ سے, یورپ سے, مڈل ایسٹ سے پیسے اکٹھے کر کے بھیجے. تقریباً 2 کروڑ روپے آپ نے بھیجا اور 4 کروڑ روپے کا پل بھی نالا کین پہ لگ رہا ہے, وہ بھی آپ لوگوں نے سپانسر کیا. آپ کی جو ڈائسپورا جو کشمیری ہے, تھوڑا سا اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں. دیکھیں جی, ہمارے آزاد کشمیر کا خطہ کتنا ہے جی, اور اگر اس کو آپ کشمیر ایشو کے کنٹیکسٹ میں اگر دیکھیں اور اگر ہماری سیاسی جماعتوں کا یا پاکستان کی یہ پرائیورٹی ہوتی تو آج ہمارا آزاد کشمیر کا جو یہ خطہ ہے یہ لٹریلی پیراڈائز آن دا ارتھ ہوتا, ایشیا کا سوئٹزرلینڈ ہوتا, جس کو دیکھ کے انڈین آکوپائڈ کشمیر کے جو کشمیری ہیں وہ یہ جو خونی لکیر جو ہے نا اس کو توڑتے کہ بھائی اس آزاد کشمیر میں یہ بنا دیا گیا ہوا ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ نہ تو پرائیورٹی پہلے تھی, نہ آج ہے اور نہ آئندہ ہوگی. میں 2 باتیں جو کشمیر کنٹیکس میں, یہ چونکہ یہاں کی جو سیاست ہے وہ گلگت بلتستان میں ہم نے دیکھ لیا کہ جو ہے نا کوئی پاکستان کی سیاسی جماعت اس نے جموں کشمیر کا ایک حصہ ہے نا گلگت بلتستان, وہاں پہ جب الیکشن ہوئے اور یہی ڈرامہ جو ہے نا یہ پاکستان کا جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آزاد کشمیر میں دہرائیں گی الیکشن کے دوران. ہمارے لیے ایز اے کشمیری جو سب سے امپارٹنٹ چیز ہے وہ یہ جو آپ نے کشمیر کمیٹی کا ذکر کیا, دس از ایبسلیوٹلی اے یوز لیس ایکسرسائز. خواہ وہ اس کا صدر فضل الرحمان ہو, خواہ اس کا شہریار آفریدی ہو, یا خواہ کوئی اور بندہ ہو, اس کو ڈیمالش کر کے ہماری یہ ریکویسٹ ہے اوورسیز کشمیریوں کے بیاف پہ, کشمیر سولیڈریٹی کونسل کے بیاف پہ, اس کو ڈیمالش کر کے آپ کشمیر کے کسی آکوپائڈ کشمیر سے یا یہاں سے وہ جو لیڈ کرے اور اس میں آپ سینسیبل جو لوگ ہیں, سینیٹرز ہیں, MNAs ہیں, ان کو شامل کر کے پرویز مشرف نے سردار عبدالقیوم خان صاحب کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا, یہ ہونا چاہیے. اور یہ لوگ جا کے اوورسیز میں لوگوں کو بتائیں کہ بھائی میں کشمیری ہوں, یہ میرے ساتھ پاکستان وکیل ہے اور ہم یہ ہے نا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم بند ہو, ہمیں ہمارا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے. ایک چیز. دوسرا جو ہمارے سفارتی مشن ہے, اوورسیز جو مشن ہے, سفارت خانے ہیں, وہ ایبسلیوٹلی فیل ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ کینیڈا جس شہر میں رہ رہا ہوں, UK کے بعد سب سے زیادہ آبادی ہے کشمیریوں کی وہاں پہ. ہم کنسٹنٹلی جو ہے نا کشمیر کے ایشو کے اوپر وہاں مظاہرے کرتے ہیں, کانفرنسز کراتے ہیں, جو اور چیزیں آرگنائز کرتے ہیں. 3 کونسل جنرل ہیں کینیڈا میں پاکستان کے, کبھی کسی ایک نے بادر نہیں کیا کہ ہم ان کشمیریوں کے ساتھ کانٹیکٹ کریں کہ یہ سالیڈیرٹی کا دن ہے یا یہ جو یوم یکجہتی کشمیر بنایا جا رہا ہے اس کے اوپر آپ کشمیری کیا کر رہے ہیں, ہم ایز اے سفارت خانہ آپ کو کیا ہیلپ کر سکتے ہیں. تو میری آپ کے پلیٹ فارم سے یہ ریکویسٹ ہے تمام کشمیریوں کے ساتھ, تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ریگارڈلیس آف اس بات کے کہ وہ پرو پاکستان ہیں یا انڈیپینڈنٹ کی حامی ہیں, کہ ہمیں ایک نقطے پہ اوپر اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. جو ہمارے ساتھ ظلم و ستم, آج لٹریلی انڈین آکوپائڈ کشمیر از انڈر سیز, انڈر کرفیو. وہاں پہ جو ہے نا ہمارے بچے پیلٹ گنز اور کلسٹر بم کا شکار ہیں, ہماری خواتین کی آبرو ریزی ہو رہی ہے. ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم ان کو بھول کے. اچھا بھائی اگر مجھے اجازت دیں کہ ایک ویڈیو جو ہے, ایک جو جرنلسٹ ہے, انٹرنیشنل ورلڈ ناؤن جرنلسٹ ہے, ذرا اس کی ویڈیو بھی اگر ناظرین آپ دیکھ لیں اور سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہاں جو کشمیر میں ریپنگ ہو رہی ہے اس حوالے سے. Systematic raping. جی. Free to choose whom they wish to rape them, they rape them. It doesn't matter the age. I interviewed an 82-year-old Kashmiri woman who had been raped by 10 Indian soldiers. I interviewed her family who documented that this had happened. And you and I know, and the world should know, that it's a very difficult thing for a Muslim woman to admit she has been violated. But for this 82-year-old great-grandmother of many children, it was outrageous. I interviewed a 10-year-old child, a little girl named Shakila, who was shot through the face, and her whole right eye was blown away, her face was blown away,
and I interviewed her. She's surviving with 40 blood transfusions. I interviewed men who've had their clothes taken off in the streets of Srinagar to humiliate them, naked. Then gunpowder sprayed all over their body and set on fire. I filmed those things. नाज़रीन, ये थे विलियम बेकर थे जी। शाह साहब, तो आप अपनी कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइए, क्योंकि मेरे पास कॉन्फ्रेंस 14 तारीख को हो रही है। उसमें सदर आज़ाद कश्मीर आ रहे हैं, सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब आ रहे हैं, आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों के तमाम जो लीडर्स हैं वो आ रहे हैं। और आपका एजेंडा क्या है उसमें? एजेंडा यही है जो मैंने कहा है कि कश्मीर सॉलिडारिटी काउंसिल के नाम से जो हमारा जो कॉन्फ्रेंस का जो उन्वान है वो ये है कि कश्मीर इशू एंड राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसके पैरामीटर में रहते हुए हमें एज ए कश्मीरी, एज ए पाकिस्तानी, एज ए कश्मीरियों के साथ होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ जो सिंपैथाइज़र हैं उनको एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा होकर हमने दुनिया को ये बताना है कि कश्मीर में हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है उसका ख़ात्मा होना चाहिए। उस खातून का जिसने अपनी आबरू बचाने के लिए दरिया में छलांग लगा ली कि उस आज़ाद कश्मीर में या उस पाकिस्तान में मेरी डेड बॉडी इज़्ज़त और एहतराम के साथ लोग दफन करेंगे, और हम अगर उनको भूल के आज हम अली गिलानी को गद्दार कहें या उस खातून को जो है ना वो करें, तो इसका मतलब है कि ओनली 1 लाख कश्मीरियों को हम तौहीन कर रहे हैं। अच्छा शाह साहब, आप ये बताएं मुख्तसर सा कि इस वक्त जो सबसे बड़ा पाकिस्तान में जो स्पाइनल कार्ड है, पाकिस्तान की जो सर्वाइवल है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है। इस हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज़ पहले तो दी गई थी, जो नवाज शरीफ ने दी थी, जो बेनज़ीर भुट्टो ने दी थी, अब वो भी आस्ता आस्ता रिट्रीव हो गई, ये ख़त्म हो गया। वो ग्रीन चैनल फलाना चैनल ख़त्म हो गया। आप किसी को एक मोबाइल टेलीफोन आकर गिफ्ट ला कर देना चाहते थे, वो भी आपसे वो राइट जो है वो ख़त्म हो गया। चलो हम ये इस हवाले से जो अभी हुकूमत कर रही है कि हम वोट का राइट देंगे, इस हवाले से भी चाहूँगा कि बात करें। और दूसरा ये है कि इस वक्त कश्मीर के जो कश्मीरी है, चाहे वो अमेरिका में जहाँ है, एक नुक्ता जिस पर मैं समझता हूँ और समझाऊँ आपकी गुफ्तगू से कि हमारा कश्मीर का हाल सिर्फ राय शुमारी है, तो इस हवाले से अगर आप नाज़रीन को कुछ बता सकें। एक तो ये कि हमें वोट का राइट तो होना चाहिए एब्सोल्युटली, चूँकि पाकिस्तान की या आज़ाद कश्मीर की जो ये इकानमी है ये बेस है हमारे रेमिटेंस पे ऊपर। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा टूरिज़म। आई थिंक कि ये इतनी बड़ी वाइब्रेंट इंडस्ट्री है, और इसमें बजाय इसके कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर या हुकूमत पाकिस्तान फैसिलिटेट करने के, मैं एक कनेक्ट पाकिस्तान है जो टूरिज़म का ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसके साथ मेरी मीटिंग भी है, मैं उनको करूँगा कि हमारे आज़ाद कश्मीर में आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि जितनी ब्यूटी और जितनी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे हैं, लेकिन अगर फैसिलिटीज़ हों तो मिलियंस ऑफ पीपल जो है ना वो इसको विज़िट करेंगे, पाकिस्तान से भी और ओवरसीज़ भी। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर मैं जी शाह साहब, मशीर हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर, जनाब आपसे गुजारिश है कि टूरिज़म के हवाले से एक कश्मीरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने और कश्मीरी ने ये गुजारिश की, आपको ये राय दें। हालांकि ये रहते वहाँ हैं, इनके बच्चे वहाँ हैं, और इन्होंने अपने कब्रिस्तान कब्रों की जगह भी वहाँ रख ली है, रिज़र्व करा ली है, लेकिन ये अपने इस 24 घंटों में 22 घंटे ये हमारे साथ मुंसलिक है, ये दर्द लेके आगे चल रहे हैं। मसलन मैं आप नाजरीन आपसे एक छोटा सा मैंने होटल बनाया, उसको भी आपकी हुकूमत ने आके गिरा दिया कि जी इसमें इंक्रोचमेंट है, इसमें लैंड ग्रैबिंग है, इसमें फलां है। ये तो अलग बात है कि कोई बंदा आके तहकीक करेगा तो उसको सही असल हक़ाइक़ पता चलेगा। क्या आप लोग, आपकी हुकूमत उस जगह बैठ के और आप टैक्स पेयर की चीज़ें जो आपको फैसिलिटीज़ दी गई है, आपको पैसे दिए गए हैं, आपकी जो राइशें हैं, ट्रैवलिंग है, फलां है, ये टैक्स पेयर मनी है, क्या आप उन लोगों के साथ जस्टिफाई करते हैं और उनके हवाले से सोचते हैं? और आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की के हवाले से, टूरिज़म डेवलपमेंट के हवाले से, हाइड्रो डेवलपमेंट के हवाले से कभी आपकी हुकूमत ने 1 घंटा ड्यू डिलिजेंस किया है? मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आकर शाह साहब से तफसीलन जानना चाहेंगे। स्टे विद अस प्लीज़। जी वेलकम बैक नाजरीन। जी शाह साहब। जी बिस्मिल्लाह। गुजारिश ये है कि टूरिज़म के हवाले से जो सच्ची बात यह है कि इससे पहले किसी हुकूमत ने
اس کی وزارت ہی کو ٹورزم کی نہیں تھی، اس کو باقاعدہ ہم نے وزارت کی شکل دی ماشاءاللہ، اور اس پر الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی 100% ہم اس میں کامیاب ہیں، لیکن پہلے چونکہ اس پر پابندی تھی بہت سارے معاملات میں، اس تفصیل میں جاؤں گا تو آپ کا سارا پروگرام اس میں چلا جائے گا۔ سابقہ جو حکومتیں تھیں جن میں بھی حصہ رہا ہوں، اس میں ٹورزم کو مطلب وہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، پرائرٹی دی جاتی تھی، بلکہ اس میں کوئی قدغن لگائی جاتی تھی کشمیر کی اس مخصوص صورتحال کی بنیاد پر۔ تو اس میں ہم نے کافی الحمدللہ کام کیا، کمی پیشی بہت رہ گئی ہوئی ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو جو منصوبہ جات ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں وہ اگر ہماری حکومت اگلی آتی ہے تب بھی جو بھی کوئی حکومت آتی ہے وہ اس کو روکے گی نہیں۔ اب جو بات یہاں پر آپ نے جو کی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اور علی گیلانی کے حوالے سے، یہاں سے جو اپنا چیئرمین کشمیر کمیٹی کی طرف سے جو کوئی بات آئی ہے، تو میں خود مطلب مجھے شرمندگی ہے اس بات کی کہ وہ کشمیری جو ابھی تک اس پاکستان کے نام پر پاکستان کا پرچم لے کر تقریباً 6.5 لاکھ لوگ جو ہیں اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، آج تک 73 سالوں میں عزت ماں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جو عصمت دری ہوئی ہے اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی، نہ اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ کھربوں روپے کی ان کی املاک جو ہے وہ نظر آتش کر دی گئی، تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ 1.5 سال سے جو جاری کرفیو ہے اس میں تقریباً 25 سے جو میری اطلاعات ہیں 25 سے 30 ہزار وہ نوجوان جن کی عمر ہے 15-16 سال سے 30 سال تک کی عمر ہے ان کو اٹھا لیا گیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا ہے۔ جو بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کشمیریوں کا وکیل پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کا وکیل ہے، اور وکیل کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کا فریق بھی ہے، اور ہمیں سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنے وکیل سے جو توقع ہم رکھے ہوئے ہیں وہ پوری ہرگز نہیں ہوتی۔ اس میں زیادتی ہمارے ساتھ جو تاشقند معاہدہ ہے اس میں بھی کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، شملہ معاہدے میں بھی کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، پھر اس کے بعد پرویز مشرف کی جو حکومت آئی اس میں بھی جو مختلف آپشن جو دیے گئے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ کشمیری جو چاہتے ہیں وہ صرف 13 اگست 1948 اور 5 جنوری 1949 کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اس کا حل چاہتے ہیں، رائے شماری چاہتے ہیں۔ اور وہ دیکھیں، ایک بات میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی حق نہیں کسی حکومت کو، اور خاص طور پہ یہ گلگت بلتستان کے جو الیکشن تھے، گلگت بلتستان دیٹ از پارٹ آف کشمیر، اور جو پاکستان کے زیر کنٹرول جو علاقہ ہے یہ 32,000 مربع میل علاقہ ہے، جبکہ پورا کشمیر جو ہے وہ 84,741 مربع میل علاقہ ہے۔ تو اس میں اگر کوئی جماعتیں اپنے منشور کی بنیاد پر وہاں پر وہ بات کر سکتی ہیں وہ کریں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کا جو وکیل ہے، پاکستان کا وزیر اعظم وہاں جا کے یہ اعلان کرے کہ گلگت بلتستان کو ہم پاکستان کا صوبہ بنائیں گے۔ اگر یہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم بھی اگر یہ بات کرے گا تھوڑا سا جی راج صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑی پوائنٹ بات کی کہ اس یعنی پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کو کوئی حق نہیں تھا کہ یہ اس کو جا کر صوبہ بناتے گلگت بلتستان کا، یہ اعلان کرتے یا اپنی جماعت کی ایکسٹینشن وہاں کرتے، ایکسپینشن وہاں کرتے۔ نمبر 1 مجھے بتائیں ذرا مسلم لیگ نون کی جو سرتاج عزیز کمیٹی تھی ان کا کیا جو تھی، چونکہ آپ لٹریری آدمی ہیں، آپ بتائیں کہ انہوں نے کیا ریکمنڈ کیا تھا گلگت بلتستان کے حوالے سے، اور مسلم لیگ نون کی جو 5 سال حکومت گلگت بلتستان میں رہی وہ جائز تھی اور اب پی ٹی آئی کی ناجائز ہے؟ ابھی دیکھیں کہ جو الیکشن ہوا گلگت میں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، محترم مریم نواز صاحبہ کی تقریر ریکارڈ میں حصہ ہیں، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کو ہم پاکستان کا صوبہ بنائیں۔ یا نواز شریف کی انکاری ہو، مریم نواز انکاری ہو تو ایک الگ بات ہے، وہ کہیں ہم نہیں تھے پھر تو ایک الگ، وہ سارے کہتے ہیں بنائیں صوبہ۔ اب جیسے آپ نے شاہ صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ نے ان 5 سالوں میں ٹورزم کے کیا کیا، جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ اب اپارچونٹی ہے دنیا میں، ابھی ایک انڈسٹری ہے یعنی ٹورزم سب سے بڑی آزاد کشمیر۔ دیکھا کہ آپ خود ایک یعنی کاروباری آدمی ہیں، آپ خود یعنی ساری دنیا میں جاتے ہیں، مجھے اس 5 سال حکومت نے کوئی ایک ٹورزم کانفرنس کروائی ہو شاہ صاحب کی حکومت نے؟ ان کی وزارت جو بن گئی، میں نے حکومت کی بات کر رہا ہوں، حکومت نے کوئی اسلام آباد میں کرائی ہو، کراچی کرائی ہو، گجرانوالہ کرائی ہو، لاہور کرائی ہو، امریکہ میں کرائی ہو، کوئی کہ آؤ آ کر ہمارا یہ کشمیر ہے، ہم نے اتنی خوبصورت سڑکیں بنائی ہوئی ہیں، وہاں آپ کی جو مرسڈیز گار یعنی گاڑی چڑھے گی تو آپ کو پتہ لگے کتنی خوبصورت سڑکیں ہیں، وہاں سے کسی ایک سڑک پر۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی کشمیر باہر سے آئے گا اپنی گاڑی لے کے جائے، دوسرا کون پکڑے گا دوبارہ اس سڑک پہ چڑھے گا؟ نہیں، کوئی سڑکیں ہی نہیں ہیں۔
آپ کو ٹورزم پڑھنے کہ اس نے جگہ سڑکیں دیکھتے ہو نیچے وہ نالے دیکھتا نہیں نا, وہ ٹاپ پہ جانا چاہتا ہے. وہ پیر چناسی, چلو ایک سڑک بنی ہے, پیر چناسی جانا چاہتا ہے, وہ گنگا چوٹی جانا چاہتا ہے, وہ شیرو ٹارا جانا چاہتا ہے, وہ لس جانا چاہتا ہے, وہ تولی. آپ تولی پیر جائیں, آپ گئے نا شاہ صاحب گئے, آپ نے زندگی تولی پیر کے سڑک پہ چڑھتے بندوں کو شرم نہیں آتی ہے, بندہ اس سڑک کو کیا کرے گا. تو اس حکومت نے, ہم نے کئی پروگرام کیے شاہ صاحبین یعنی 5.5 سالوں میں کہ حکومت ٹورزم پالیسی کا اعلان کرے. ہم نے کہا فاروق قدر صاحب آپ کا رب کا واسطہ کوئی 1-2-3 کانفرنسیں کرا کر جو پروفیشنل لوگ ہیں ان سے رائے لے کر کوئی ایک پالیسی اس کو ڈیفائن کرے کہ جو آپ کا انویسٹر ہے آپ اس کو لیز پہ ایریے دیں, آپ کے لوگ تاکہ لوگ انویسٹمنٹ شروع ہو, نوجوانوں کو روزگار ملے, سڑکوں پہ تھوڑا سا انفراسٹرکچر بنے, ہوٹل موٹلز آئیں وائیں, آپ پورے آزاد کشمیر لائیں, آپ کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان کی وہی سبزیاں, وہی مرغیاں, وہ چیزیں جو یعنی کراچی کا بندہ جاگر کا آزاد کشمیر میں اس کو آزاد کشمیری چیز ملے. تو شاہ صاحب کی حکومت نے کوئی ایگریکلچر پہ توجہ دی ہے, کوئی ایگریکلچر کانفرنس آزاد کشمیر ان پورے 5 سالوں میں. محترم وزیر ایگریکلچر ہی موجود ہے, کوئی ایک کانفرنس بتائیے کہ ہم نے سبزیاں جدید تقاضوں میں کون سی وہاں سے اگائیں, کوئی فروٹ ویجٹ, کوئی ایک انڈسٹری مجھے اس حکومت میں کوئی اس مصروفیت کے باوجود کہ بہت مصروف ہے حکومت, یہ ان مصروف سے وقت نکال کر اپنے اس کا جائزہ لیا کہ ہماری ریاست آج کہاں کھڑی ہے. ہماری نسبت سیز فائر لینڈ کے پار کا جو کشمیری ہے وہاں آپ اس کی ویجیٹیبل انڈسٹری دیکھیں, ان کے فروٹ انڈسٹری دیکھیں, ان کے فروٹ انڈسٹری دیکھیں, صرف بیچ میں کنٹرول لائن ہے. فرق کیا ہے, وہاں ایماندار حکمران ہیں, ان کے اوپر ہندو بھی ہیں, ان کے اوپر سکھوں کے, ہم یہاں مسلمان ہیں, آزادی ہے, سب کچھ ہے, کسی نے کہا ہم یہاں سیاست میں الجھے ہوئے ہیں. فاروق قدر صاحب روز یہاں ایک ڈی سی کنٹرول میں ہمارا وزیر اعظم صبح اٹھ کر 2-3 بڑھ کے مارتا ہے, آج یہ کر دیا وہ کر دیا ہندوستان کو. ابھی جو فاروق قدر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو آزاد کشمیر کے الیکشن میں جو 2016 کے الیکشن ہوئے اس کا آزاد کشمیر میں کیا ہوا تھا, پھر ابھی جو گلگت بلتستان یا اس سے پہلے جو گلگت میں الیکشن ہوئے تھے, ابھی کیا ہوا کہ اس وقت آزاد کشمیر بھی ہے کہ آزاد کشمیر میں موجودہ حکومت ہی الیکشن کرائے گی. وزیر اعظم موجود رہے گا, صدری موجود رہے گا, انہی کے اپوائنٹ کیا تھا چیف الیکشن کمشنر ہے, انہی کا متعین کیا ہوتا پورا الیکشن کمیشن ہے, انہی کے تمام جو لوگ یہ کر رہے تھے. دھاندلی کہاں سے ہوگی, انتظار. 1 منٹ آپ کے لیے شاہ صاحب, چونکہ آخری 2 منٹ ہے میرے پاس, 1 منٹ شاہ صاحب. جی گزارش یہ ہے جی کہ اصل میں 1 منٹ میں تو یہ بات کی جا سکتی, لیکن بات یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں یہ میرے خام و خیال میں بھی نہیں ہیں. جی آپ نے تو بالکل ہی مطلب ہے کہ دریا برد کر دیا سارے نظام کو. یہ جو 2-3 سڑکوں کی بات جو کرتے ہیں, جو لنک کرتی ہیں پاکستان کے ساتھ, آپ خود اس شعبے سے آپ کا تعلق ہے کہ وہ سڑک جو ہے یہ خاص طور پہ آزاد پتن کی جو وہ روڈ, وہ حصہ جو ہے جس پر وہ ڈیم وہاں پر بن رہا ہے اور وہ اس پر جو برج جو بن رہا ہے اس کی وجہ سے وہ روڈ ہے, یہ ہے وہاں سے آگے کوالے سے ہے کہ نہیں, یہ کفران نعمت ہے, اس طرح نہیں کیا جانا چاہیے. میں نے تو پہلے عرض کیا کہ پہلے جو مثلا ٹورزم کی کوئی وزارت نہیں تھی, اس مرتبہ اس میں رکھی گئی. یہ جو پل جو ہے اپنے مفاد کے لیے رکھی گئی نا, اپنے ایک منسٹر کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے رکھی گئی, عوام کے لیے کہ میں اس معاملے میں الجھنا نہیں چاہتا. وزارت پہلے موجود ہے, اس سے پہلے جو وزیر ٹورزم آئے محترم طاہر کھوکھر صاحب 2006 سے 2011 میں پہلی بار آزاد کشمیر پیرا گلائیڈنگ ہوئی, پہلی بار آزاد کشمیر ٹورزم کانفرنس ہوئی, 5-6-7 ٹورزم کانفرنس ہے. وہ پاکستان کے لوگوں خود کو اعلیٰ کھڑا ہوتا تھا, بینر لے کے یعنی کھڑا ہوتا, آؤ ہمارے پاس. اس نے ایک شخص نے محنت کی, اس نے پورے آزاد, اس نے کراچی سے لوگ اٹھائے, گجرالے سے لوگ اٹھائے, کاروباری لوگ اٹھائے کہ آ کر ہم آخری 1 منٹ دیتے ہیں. جی بس میں یہی کہوں گا کہ ان 1 لاکھ کشمیریوں جنہوں نے پاکستان کے پرچم میں اپنے شہیدوں کے دفنائے, ان کے اوپر ہمارا فرض بھی ہے اور ہمارے اوپر قرض ہے, ریگارڈلیس آف اس بات کے کہ ہم کون دنیا کے کس ملک میں یا کس شہر میں یا کون رہ رہے ہیں, کہ ہم ان کشمیریوں کو نہ بھولیں. اپنی سیاست ہماری یہ ہوتی رہے گی, لیکن ان کے لیے آواز اٹھائیں ایک زبان ہو کر, یکجان ہو کر. بہت شکریہ. ناظرین, آج کا اس پروگرام کا وقت ختم ہوا, اور جانے سے پہلے میں یہ آپ سے, اپنے ان مہمانوں سے اور آپ قوم کے تمام بڑے بڑے لیڈروں سے یہ گزارش کروں گا, کسی کو فکر نہیں قوم کے مسائل کی, کسی کو فکر نہیں قوم کے مسائل کی. رایا کی جنگ ہے بس حاشیہ نشینوں میں, رایا کی جنگ ہے بس حاشیہ نشینوں میں. اسی پر ختم کرتے ہیں, آئندہ ہفتے پھر آپ کے سامنے پیش ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.